बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं तारिक इस्माइल सागर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन कराम, वो कहते हैं ना कि गाहे गाहे बाज़ खां एक किस्सा पारी नारा। जिस हालत से हमारा मुल्क अब गुज़र रहा है, ये हमारा हमेशा का कोई मसला नहीं था। हमने इस दुनिया को वो कुछ दिया है कि आप हैरान हो जाएंगे अगर आप पाकिस्तान के पहले 5 साला मंसूबे को देखिए। उसके हवाले से कोरिया की, जापान की बातें आपने सुनी होंगी। मैं आज आपको दुनिया की सबसे एक ज़माने में नंबर 1 एयरलाइन PIA की कहानी सुनाता हूँ, जिसको आज एक साजिश के तहत खंडरात में तब्दील कर दिया गया है। और ये जितनी इसकी बर्बादी हुई है वो हुई है सिविलियन अदवार में, जितनी इसकी आबादी हुई है वो हुई है फ़ौजी डिक्टेटरशिप में। मैं आपको ये कहानी सुनाता हूँ। नाज़रीन कराम, 1958 तक PIA खसारे में थी। अयूब खां का माशाल्लाह लगा और PIA की कमांड एयर मार्शल नूर खां को सौंप देगी। अल्लाह अकबर, क्या ये बंदा था! अगर ये हॉकी में आया तो पाकिस्तान को चैम्पियन बना दिया, क्रिकेट में आया तो पाकिस्तान को चैम्पियन बना दिया, और PIA में आया तो उसको रंग लगा दिया। अल्लाह ताला ने कैसे कैसे हीरे हमें दिए थे। अच्छा, एयर मार्शल जिन्होंने चंद साल में ही PIA को दुनिया की बेहतरीन एयरलाइन बना दिया। हाल ये था नाज़रीन कराम कि हर 6 मिनट में दुनिया भर में PIA का एक जहाज उतरता और चढ़ता था। हफ्ते में 762 यानी 762 फ़्लाइट्स शेड्यूल थी। दुनिया के 5 बर्रे आज़मों और 62 शहरों में 62 सिटीज़ में ऑल ओवर द वर्ल्ड PIA की ऑपरेशंस चल रहे थे। PIA दुनिया की मसरूफ़ तरीन एयरलाइनों में से एक थी। खसारे में मिलने वाला PIA कई मिलियन डॉलर्स का मुनाफा देने लगा था सिर्फ एक बंदे की तब्दीली से, और इस बंदे का नाम था एयर मार्शल नूर खान। नाज़रीन का नाम PIA इस दौर में एक टिकट की तैयारी में 6.5 मिनट लगाता था। आज तब दुनिया में कंप्यूटराइज सिस्टम भी था, ये बात याद रखें, जिस बाकायदा दुनिया के कई मुल्कों में इश्तिहार चलते थे, जिसके उस ज़माने में मुसाफिरों की शिकायत की शरह 10,000 में से 2 थी, सिर्फ 2। 10,000 में से सिर्फ 2 मुसाफिर जो हैं शिकायत करते थे। PIA परवाज़ों में वक्त की पाबंदी की शरह 97.7% थी। ये दुनिया का बेस्ट रिकॉर्ड है। 1962 में PIA के पायलट कैप्टन अब्दुल्ला बेग ने लंदन से कराची तेज़ तरीन फ़्लाइट का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, जो आज तक कायम है। नाज़रीन कराम, PIA दुनिया की पहली एयरलाइन बनी जिसने हेलीकॉप्टर सर्विस भी शुरू की थी। PIA दुनिया की पहली एयरलाइन है जिसने जहाज़ों में मुसाफिरों के लिए एंटरटेनमेंट का आगाज़ किया। PIA एशिया की पहली एयरलाइन थी जिसने ऑटो टिकटिंग का निज़ाम मुतारफ़ कराया। नाज़रीन कराम, PIA ने एयरबस एयरक्राफ्ट मुतारफ़ करवाई। ये थी PIA की ड्यूटी फ्री शॉप्स थी। PIA एशिया की पहली एयरलाइन थी जिसने मोबाइल के ज़रिए सीट रिज़र्व की सहूलत दी। PIA के पायलट्स, टेक्निकी अमला और कैबिन क्रू पूरी दुनिया में काबिल तरीन और इंतहाई प्रोफेशनल माने जाते थे। PIA का हिस्सा बनने के लिए हर दर्जा काबिलियत दरकार थी। वे समझे जैसे CSS का इम्तहान है ना, इस तरह का इसकी पोजीशन थी। अब तो खोता बाड़ी है ना, जिसका दिल करे जितनी मर्ज़ी फ़ौज भर्ती कर ले और जो मर्ज़ी कर ले। तो तब ऐसी बात नहीं थी नाज़रीन कराम। मेयार इतना आला था कि अमले का यूनिफॉर्म मलका एलिज़ाबेथ का डिज़ाइनर सर एमस डिज़ाइन किया करता था। PIA की एयर होस्टेस का दुपट्टा पूरी दुनिया में इसकी एक इम्तियाज़ी शनाख्त थी। नाज़रीन कराम, क्या आप जानते हैं
اس دور میں پی آئی اے نے دنیا کی 44 ایئر لائنز کی تربیت کی اور ان کو کھڑا ہونے میں مدد دی۔ ان ایئر لائنز میں ایمریٹ ایئر لائنز اور ایئر چائنا بھی شامل ہیں، جو اس وقت دنیا کی 2 بڑی ایئر لائن، یعنی چائنیز ایئر لائن بھی جو یہ پی آئی اے نے شروع کروائی تھی۔ آپ اندازہ فرمائیں کیا دور تھا صاحب۔ پی آئی اے کا ایم ڈی ایئر مارشل نور خان خود جہاز چیک کرنے پہنچ جاتا تھا، عملے کا یونیفارم خود دیکھتا تھا، حتیٰ کہ پی آئی اے کے کاؤنٹرز کی صفائی تک چیک کرتے تھے۔ پی آئی اے کے اس وقت کے ملازمین کے بقول ایئر مارشل نور خان ہمیں روز یاد دہانی کراتا تھا کہ آپ میں سے ہر ایک پاکستان کا سفیر ہے اور آپ نے دنیا میں اسی طرح خود کو پیش کرنا ہے۔ پی آئی اے کے عملے کا رکھ رکھاؤ مثالی تھا۔ ناظرین، پی آئی اے کے پاس اس وقت کے حساب سے جدید ترین مسافر بردار جہاز تھے اور دنیا میں سب سے لمبے روٹ پر پی آئی اے کی کمرشل پروازیں چلتی تھیں جو 22 گھنٹے کا سفر کرتی تھی۔ پی آئی اے ان گنی چونی ایئر لائن میں سے تھی جس کے فلیٹ میں مشہور امریکی طیارے لاک ہیڈ L-1049 شامل تھے۔ پی آئی اے کے پاس بوئنگ 777 اور 200 LR DC-10 اور A300 جیسے جہاز تھے۔ ناظرین کرام، امریکی صدر تک امریکہ سے لندن پی آئی اے میں سفر کیا کرتے تھے۔ پی آئی اے دنیا کی پہلی غیر کمیونسٹ فلائٹ تھی جو چین جاتی تھی۔ 1964 میں پی آئی اے دنیا کی پہلی غیر روسی ایئر لائن تھی جو روس سے یورپ سروس فراہم کرتی تھی۔ ناروے اور تاشکنت کے لیے پروازیں کرنے والی پہلی ایشین ایئر لائن تھی۔ پی آئی اے ایشیا کی پہلی ایئر لائن ہے جس کو امریکی فیڈرل ایوییشن ایڈمنسٹریشن اور برطانوی سول ایوییشن اتھارٹی نے مینٹیننس کا اختیار دیا تھا۔ ناظرین کرام، پی آئی اے دنیا کی واحد کمرشل ایئر لائن تھی جس نے 1965 اور 1971 کی جنگوں میں جنگی خدمات بھی انجام دیں۔ 200 مسافروں سے شروع اور خسارے میں ملی پی آئی اے فوجی دور میں 3.5 ملین مسافر سالانہ لے جانے والی دنیا کی مصروف ترین ایئر لائن تھی۔ منافع اتنا زیادہ ہونے لگا کہ پی آئی اے نے دنیا کے مہنگے ترین شہروں میں اپنے مسافروں کے لیے بڑے بڑے 5 سٹار ہوٹل خرید لیے۔ ان میں نیو یارک اور پیرس جیسے شہر شامل ہیں۔ اربوں ڈالر مالیت کے وہ ہوٹلز آج بھی پی آئی اے کا اثاثہ ہیں۔ بلا شبہ پی آئی اے پاکستان کا وہ ادارہ تھا جس کا ذکر پاکستانی سر اٹھا کر سکتے ہیں۔ بھٹو کے پرآشوب دور نے پی آئی اے پر کچھ اثر ڈالا، لیکن کمانڈ ایئر مارشل نور خان کے پاس ہی رہی تو پی آئی اے نتیجے اب نیچے نہیں آئی۔ جنرل ضیاء کے دور میں 1981 سے 1984 تک پی آئی اے نے اپنی تاریخ کا سب سے زیادہ منافع کمایا۔ ناظرین کرام، پھر پاکستان میں جمہوریت آ گئی۔ آپ ذرا اس کے ثمرات ملاحظہ فرما لیجیے۔ ایئر مارشل نور خان بھی چلے گئے، پی آئی اے مکمل طور پر نون لیگ اور پی پی کے ہتھے چڑھ گئی۔ پہلے ہی سال یعنی 1990 میں پی آئی اے کو مس ہینڈل کرنا شروع کیا گیا اور اس میں بھاری بھرکم تنخواہوں پر سیاسی کارکن گھسیڑے جانے لگے۔ 10 سال تک نون لیگ اور پی پی کو بھگتنے کے بعد جب پی آئی اے پرویز مشرف کو ملی تو اس میں 3 درجن جہاز تھے، لیکن ملازمین کی تعداد 19,600 تک پہنچ چکی تھی، جن میں سے 90% سیاسی بنیادوں پر بھرتی کیے گئے تھے۔ پی آئی اے اربوں روپے خسارے میں جا چکی تھی، نہ صرف مقروض تھی بلکہ سالانہ کئی ارب روپے نقصان دے رہی تھی۔ نااہل سیاسی کارکنوں کو پی آئی اے میں گھسیڑنے پر ہی پی پی کے گیلانی کے خلاف کیس بھی چلا۔ اس نے عدالت میں فرمایا کہ جج صاحب، میں نے تو نوکریاں دی ہیں اور اگر لوگوں کو روزگار دینا گناہ ہے تو ہاں، میں نے یہ گناہ کیا ہے۔ اس کا یہ فلمی ڈائلاگ جو دنیا کی ہر عدالت میں اعتراف جرم ہوتا، پاکستان عدالت میں بے گناہی کی دلیل مان لیا گیا۔ اللہ اکبر۔ مشرف نے پی آئی اے کے ساتھ کچھ محنت کی، نتیجے مشرف کی آمد کے 2 سال بعد پی آئی اے نے 12 سال بعد پہلی مرتبہ منافع کمایا۔ اب 3-4 سال کچھ بہتر رہے۔ سال 2006 میں وکلاء کے ہنگامے اور دہشت گردی کا زور بڑھا، اس کا اثر پی آئی اے پر بھی پڑا اور دوبارہ نقصان میں چلی گئی۔ مشرف کے بعد دوبارہ پی پی اور نون لیگ نے مل کر پی آئی اے کا
اس سے بھی برا حشر کیا جو وہ پہلے کر چکے تھے۔ اب پی آئی صرف سالانہ خسارہ 30 تا 50 ارب روپے تک پہنچا دیا۔ نون لیگ کے وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے اپنی اس ناکامی پر شرمندہ ہونے کے بجائے ڈھٹائی سے فرمایا کوئی پی آئی اے خرید دے تو اسٹیل مل اس کو مفت دے دیں گے، لعنت، اور زوردار کہکا لگایا۔ اسٹیل مل کا حشر بھی پی 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 اور نون لیگ نے ہی کیا تھا۔ عمران خان کو جو پی آئی اے ملی اس پر کل قرضہ 3.3 ارب ڈالر یا تقریباً 482 ارب روپے تھا۔ اس کا سالانہ خسارہ 30 تا 50 ارب روپے تھا۔ سالانہ 16 ارب روپے صرف قرضے کا سود دینا پڑتا ہے۔ پی آئی اے کے پاس کل 26 تھکے ہوئے جہاز ہیں، 30 غیر ملکی اور 23 لوکل پروازیں تھیں، جبکہ مختلف سکینڈلز کی وجہ سے پی آئی اے پر امریکہ، یورپ، ملیشیا، ویتنام، لندن وقتاً فوقتاً بین بھی لگا رہتا۔ کبھی جہاز میں پائلٹ ہیروئن سمگل کر رہے ہیں تو کبھی پائلٹ سو رہے ہیں، کبھی غائب ہو رہے ہیں۔ یورپ نے اپنی حدود میں سے گزرنے پر بھی پابندی لگائی ہوئی تھی۔ عمران خان نے سب سے پہلے پی آئی اے کا مکمل آڈٹ کرایا تو پتہ چلا کہ 860 میں سے 262 پائلٹ کے پاس لائسنس ہی جعلی ہیں۔ بے پرواہی کا یہ عالم ہے کہ 10 کروڑ روپے کا پی آئی اے صرف کھانا ضائع کر رہی ہے۔ کتنے روٹس پر پی آئی اے کئی ملین ڈالرز کے خالی جہاز چلا رہی تھی۔ بغیر مسافروں کے پی آئی اے میں گھسے ہزاروں سیاسی کارکنوں نے اپنی یونین بنا لی تھی جو اپنی من مانی کر رہی تھی۔ عمران خان نے پی آئی اے کا چارج ایئر وائس مارشل ریٹائرڈ ارشد محمود ملک کو سونپ دیا، جنہوں نے سب سے پہلے پی آئی اے کے فالتو اخراجات کم کرانے شروع کیے، پی آئی اے کے غیر منافع بخش پروازیں بند کروا دیں، زائد ملازمین کو نکالنا شروع کیا۔ ان کے خلاف بھی خوب شور اٹھا۔ سب سے زیادہ نون لیگ اور پی پی نے شور مچایا۔ سال 2018 میں اس نے چارج لیا اور سال 2019 میں پی آئی اے نے 147 ارب روپے کمائے۔ سالانہ خسارہ 32 ارب روپے سے کم ہو کر 11 ارب روپے ہوا۔ سال 2019 میں ہی ان کی آمدنی میں 41% اضافہ ہوا۔ اس کارکردگی پر سپریم کورٹ ایکشن میں آئی اور ایئر مارشل ارشد محمود ملک کی تعیناتی پر اعتراض داغ دیا۔ جمہوریت جو ہوئی پھر، تاہم عوامی دباؤ کی وجہ سے سپریم کورٹ اس کو ہٹا نہ سکی۔ سال 2020 میں کرونا کی وجہ سے دنیا بھر کی ایئر لائنز برباد ہو گئی کیونکہ غیر ملکی پروازیں تقریباً ختم تھیں، لیکن پی آئی اے پھر بھی 94 ارب روپے کمائے۔ یہ سال 2019 سے کم تھے، لیکن حیرت انگیز طور پر پی آئی اے کا سالانہ خسارہ 1 ارب روپے سے بھی نیچے چلا گیا۔ ارشد محمود ملک نے بہت عرصہ بعد پہلی مرتبہ پی آئی اے کے 3 نئے مسافر بردار جہاز خریدنے کا فیصلہ کیا۔ پی آئی اے آج بھی دنیا کی سستی ترین ایئر لائن میں سے ایک ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کیا دوبارہ ایک فوجی ماضی کے اس عظیم ادارے کو خسارے سے نکال سکے گا جس کی امید بن چکی ہے، یا پھر اب بھی یہ اسی سیاست کی گندی غلیظ سیاست کی بھینٹ چڑھ جائے گی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ناظرین کرام، درخواست ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائکس دیں، سچ کے سفر میں ہمارا ساتھ دیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔